व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। इस वक्त लाहौर में एक बहुत बड़ी बैठक हो रही है MNS की, और 90 शाहरा क्लब रोड के ऊपर वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने अपनी इखलाकी सपोर्ट के लिए, सियासी सपोर्ट के लिए MNS को मदऊ किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNS को। और उन्हीं के अंदर एक MNA जो है वो अभी हमें ज्वाइन भी करेंगे और हमसे रुदात भी पूछेंगे कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। नैब की पेशी जब भी होती है, मरीम नवाज साहिबा की होती है तो उनके साथ कारकुन पहुंच जाते हैं, इनकी होती है तो ये MNS को बुला लेते हैं। ऐसी नैब का क्या प्रेशर है वज़ीर आला पंजाब पे जो उन्होंने जो है MNS को आज कॉल किया हुआ है, इस पे बात करूंगा। दूसरा व्यूअर्स, एक ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि जब मैं अपने दाएं तरफ देखता हूँ यानी हुकूमत की तरफ, तो ये पूरा पलंदा है ताज़ा तरीन महंगाई के गोशवारों का जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। और जब अपने बाएं तरफ देखता हूँ यानी अपोजिशन की तरफ, तो करप्शन के इल्जामात से मसक शुदा सियासी अपोजिशन भी नजर आती है। वहां से भी कोई रिलीफ नहीं, ना अवाम को ना किसी और को। तो दोनों तरफ नो विन सिचुएशन है अवाम के लिए। अवाम जाए तो किधर जाए। एक वक्फा लेने के बाद आपको दोनों तरफ की सूरत हाल बताऊंगा कि किस तरह अपोजिशन जो है वो डिस्क्रेडिटेड हुई है इस मुल्क में, करप्शन के इल्जामात से लेकर अपने मसक शुदा चेहरे तक। और हुकूमत जो है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने आज ट्वीट किया हुआ जी रेमिटेंस फॉर रेमिटेंस बढ़ गई है, बाहर से पैसा आ रहा है, लेकिन जो अवाम मर रही है चीनी से लेके सब्जियों तक, पेट्रोल तक, वो भी आपको मैं रुदात सुनाऊंगा। तो दाएं तरफ देखूं वहां भी दीवार है, बाएं तरफ देखूं वहां भी दीवार है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, ये शेर बार बार याद आ रहा है मुझे। एक ब्रेक लेने के बाद इन तमाम चीजों पर जरूर बात करूँ। एक ब्रेक लेते हैं। व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। मैं आपसे कह रहा था कि मैं अगर अपने दाएं तरफ देखूं हुकूमत की तरफ, तो वहां पे भी अवाम के लिए कोई आसूदगी, कोई रिलीफ, कुछ नहीं है। और बाएं तरफ देखूं अपोजिशन की तरफ, तो अब आपको मैं जरा पढ़ पढ़ के सुनाता हूं कि अपोजिशन के हमारे हालात क्या हैं। तोशा खाना रेफरेंस, यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क के साथ अगर ये सही है तो क्या क्या कुछ नहीं हुआ। इस रेफरेंस में कहा गया है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो अरबपति हैं और नवाज शरीफ साहब जो माशाल्लाह अरब खरबपति हैं, ने कारों की सिर्फ 15% कीमत अदा करके सरकारी जो तोशा खाना है जहां पे तोहफे की गाड़ियां आती हैं, तोशा खाना से गाड़ियां हासिल की, यानी कि मुबैना तौर पे 85% लागत जो है पाकिस्तानी कौम की, अगर ये इल्जाम सही है तो इन दोनों लीडरान की जेब में गए। ब्यूरो ने यह इल्जाम भी आयद किया कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को सहूलत फराहम की और तहफ़ कबूल करने और ज़ाया करने के तरीक़ाकार को गैर कानूनी तौर पर नरम किया। इस रेफरेंस में यह भी कहा गया कि आसिफ जरदारी ने सितंबर-अक्टूबर 2008 में UAE से मुसल्ला गाड़ियां, मींस आई थिंक ये बम प्रूफ गाड़ियों की बात हो रही होगी, BMW 750 के मॉडल 2005, लेक्सस जीप मॉडल 2007 और लीबिया से BMW 760 मॉडल 2008 हासिल की। इसी तरह नैब रेफरेंस में ये इल्जाम भी लगाया गया कि साल 2008 में नवाज शरीफ के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था। इसके बावजूद अप्रैल तक दिसंबर 2008 में उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी की कोई दरख्वास्त दिए बगैर अपने फायदे के लिए काबीना डिवीजन के तहत तरीकाकार बेईमानी और गैर कानूनी तौर पर नरमी हासिल की। इससे ज्यादा ज्यादती इस कौम से हो नहीं सकती अगर ये सब कुछ हुआ है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब का केस है, लेकिन पहले जरा इस पे आ जाता हूं मैं। मेरे साथ जो अभी लोग मौजूद हैं, सेनेटर सदीक मलिक साहब, चौधरी मंजूर साहब, शाद भट्टी साहब, और हमें बताया गया कि सदाकत अली बासी साहब हमें अभी ज्वाइन करेंगे। भट्टी साहब, आपसे स्टार्ट करता हूं। मैंने कहा कि दाएं तरफ देखूं तब प्रॉब्लम है, बाएं तरफ देखूं तब प्रॉब्लम है। ये अवाम से आपको हमदर्दी है सारे हालात में? मेरा ख्याल है कामरान भाई, अब ये रह गई, अवाम ही रह गई है जिससे हमदर्दी की जा सकती है। बिलाशुबा दो चीज़ें बड़ी हर्ट कर रही हैं, एक महंगाई और दूसरा पुलिस और पटवार। तबाही फिरी हुई है, खुदा की कसम। आप आम आदमी का हाल नहीं देख सकते कि उनके साथ क्या हुआ है और उनका क्या बन गया उन लोगों का, और तबाही हो गई है। दूसरी तरफ यानी ये इसका तो हम रोना रोते ही रहते हैं। दूसरी तरफ आपने तोशा खाना कहा, ये एक 5% के लिए पूरा मुल्क तोशा खाना है। ये आज की हुकूमत में भी हैं, कल की हुकूमत में भी थे, परसों की हुकूमत में भी थे। कभी आपने भी कोई जिंदगी में हो सकता है कि आपके किसी रिश्तेदार ने, भाई बहन ने कोई कारोबार किया हो। हमारे भी कारोबारी लोग हैं, दोस्त हैं, और माशाल्लाह कसीर तादाद सियासतदानों की भी कारोबार में है। कभी कोई ऐसा मंसूबा प्राइवेट तौर पर, ऐसा मंसूबा जिसमें 4 अरब लगाकर, पानी का कोई मंसूबा किसी ने प्राइवेट किया हो, 4 अरब लगाकर एक साफ पानी का गिलास ना पहुंचा सका हो, कोई ऐसा मंसूबा प्राइवेट तौर पर किसी ताजर ने किया हो? लेकिन हमारी हुकूमत में होता है ऐसे।
अच्छा 37 अरब का मंसूबा हो, 105 अरब में वो मुकम्मल हुआ हो और पहली बारिश आए और छत की टाइलें गिर जाएं और बारिश अंदर हो, ये कभी कुछ ऐसा प्राइवेट कोई मंसूबा कर सकता है कोई हाउसिंग सोसाइटी में कहीं भी? लेकिन ये हमारे इस्लामाबाद एयरपोर्ट आपके सामने, आपके वीडियो क्लिप देख चुके होंगे। और किसी प्राइवेट स्कूल्स हों, लोगों के प्राइवेट स्कूल्स हों अपने, कोई ऐसा होता है कि 12-14 हज़ार स्कूल और उनमें उस्ताद ना हो, लेकिन उस्ताद स्कूल तो ना है मगर तनख्वाहें लें? ये हमारे सरकार में हो रहा है। कोई ऐसा कारोबार है कि जिसमें मिल बंद हो, फैक्ट्री बंद हो, 5 साल से मिल मालिक जो उनको तनख्वाहें दे रहा हो? नहीं होता, लेकिन स्टील मिल में हुआ है। अच्छा, 1 अरब 40 करोड़ की गंदम 10 सालों में, 1 अरब 40 करोड़ की गंदम, और गंदम गोदाम का किराया 3 अरब 60 करोड़। आप अंदाजा करें, 1 अरब 40 करोड़ की गंदम रखी गई गंदम गोदाम में, और गोदाम का किराया दिया गया 3 अरब 60 करोड़। कभी ऐसा हुआ है प्राइवेट तौर पे? हमारे मुल्क में होता है। और 106 लापता गाड़ियां हो, लेकिन उनकी मेंटेनेंस और पेट्रोल पर सालाना खर्चा हो 1 अरब सालाना। कभी ऐसा हुआ है प्राइवेट में? होता है हमारे यहाँ। यानी कोई एक ऐसा मंसूबा जिसमें 104 अरब लग चुके हैं और अभी ग्राउंड पर कुछ ना हुआ, कभी ऐसा हुआ है प्राइवेट तौर पे? होता है। ये पूरा मुल्क तोशा खाना है। ये हुकूमत हो, अपोजिशन हो, ये 5% लोगों के लिए। हाजिरियों से इस्तिस्ना होते हैं, प्रोडक्शन आर्डर होते हैं, घर से सब जेलें होती हैं, तिब्बी जमानतें होती हैं, नया बरासत से सीधा स्पीकर की कुर्सी पर, घर के बेसमेंट में छुट्टी वाले दिन इंसाफ, बंदा मौजूद नहीं, जमानत। अच्छा, मुचलके जमा नहीं करवाए, मुचलके जमा नहीं, वो आपने 1 मिनट चाहिए सिर्फ। 9 लखा का, लाहौर का 9 लखा का पान फरोश जमशेद इकबाल, 5 दिन उसको एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस में सजा होती है। उसकी सजा खत्म होती है तो रोबकार और अदालती हुक्म के लिए 6 साल वो जेल में रहता है, 6 साल। और फिर जब अदालत उसका केस टेकअप करती है तो पता चलता है वो शिक ही मौजूद नहीं जिसके तहत उसको 5 दिन की सजा मिली थी। लेकिन हमारे यहाँ बड़े लोगों में जमानती में चल के नहीं तो अगले में करवा दीजिएगा, और अगले नहीं करवाए, चलो कोई जमानत में तो जेल में सहूलतें हैं, माहौल, मुलाकातें, माहौल, मुलाकातें, वाक़े, टीवी, फ्रिज, किताबें, मसाजर, कुर्सियां, टोस्टर, मच्छर मार मशीनें, 24 घंटे डॉक्टर, एम्बुलेंस, दिन में 3 बार शुगर, ब्लड प्रेशर, ये तो मुझे सहूलतें आजाद होकर भी नहीं है। तो ये पूरा यहाँ। अच्छा, फिर उसके बाद साहब ये पॉइंट आ गया आपका, इधर कोई इलाज नहीं तो बाहर चले जाओ। तो कहने का मकसद ये है कि ये 5% के लिए पूरा मुल्क तोशा खाना है। ये आपने सबसे बड़ी स्टेटमेंट दे दी, बिल्कुल ठीक। महंगाई में है, महंगाई में, बेरोजगारी में और गुर्बत में है। और ये आपका पॉइंट आ गया जी। आपने जुमला बड़ा अच्छा बोला, पूरा मुल्क ही तोशा खाना बना दिया है। बिल्कुल सही सर, आपका पॉइंट आ गया। सदाकत भाई, बहुत वार्म वेलकम प्रोग्राम में आपको। मैं कह रहा हूँ बुज़दार साहब की हालत रोज सियासी तौर पर पतली होता कि आपसे मुलाकात का मौका तो मिले, आप उनको मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं आज, वो जो इशाइये में बुलाया है मैंने इसको। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अजीब तरह का इंट्रोडक्शन कराया। नहीं, मैं इंट्रोडक्शन पहले करा चुका हूँ, आप थे नहीं इधर। नहीं, MNAs की होती है शिकायतें, और क्योंकि आजकल 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियारात हमारे पाकिस्तान के सूबे के। अच्छा, आप लोगों की शिकायतें सुनने के लिए आपको बुलाया बुज़दार साहब? नहीं, हमारे हल्के के मसाइल और उस हवाले से जितनी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, सेहत है, तालीम है, डेवलपमेंट के काम है, वो तो कायम दायम है बुज़दार साहब? जी बिल्कुल कायम दायम है। बुज़दार साहब भी कायम दायम है, हुकूमत भी कायम दायम है, और हमारे लीडर भी कायम दायम है, और इंशाल्लाह कायम दायम रहने के लिए। क्या कह रहे थे आपको मतलब बुला के, या आप लोगों ने सवाल पूछा कि जनाब नैब पे आपको इतने सवालात किए नैब ने, और आपने तो वही जो अपोजिशन जिस तरह कहती है हमें याद ही नहीं। सर नवाज शरीफ साहब, ज़रदारी साहब कहते हैं हमें याद नहीं, इन्होंने भी कह दिया मेरी यादाश्त खो गई, पता ही नहीं मेरे करीबी तरीन अजीज़ों की जायदादें जो हैं ये कहाँ से आई हैं। तो आपने पूछा नहीं आपकी यादाश्त? कामरान, एक फर्क है हम में और बाकियों में। अच्छा। वो बाजमात करप्शन करते रहे और बाजमात डिफेंड करते हैं। हमारा कोई अगर करप्शन पे जिसका इल्जाम आता है वो डिफेंड करता है, हम उसके बयान डिफेंड करने के लिए तो आप पूछ सकते थे ना कि नहीं। वैसे अभी जो कि अभी वो आए थे तो मैं आपको प्रोग्राम के भाग आ गया। तो बाकी कार्रवाई आप 9 बजे जाकर उसे पूछना जरूर है कि जनाब वो नैब की जो सवालात है आपकी। देखें, जब वीट एक्सपोर्ट की मीटिंग उन्होंने कॉल की, उनकी यादाश्त फिर खो गई चीनी कमीशन के सामने। उन्होंने कहा मुझे याद ही नहीं कि मैंने किसके कहने पे दिए या क्यों दिए। अब उनसे जब उनके पूछा गया कि सारे जायदाद के मामला जो को पता होना चाहिए थे, वज़ीर आला बड़ा एफिशिएंट पोस्ट होता है, वो कहते हैं मुझे याद ही नहीं है। ये ना अपोजिशन उनकी यादाश्त में सवाल उठाते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप पूछ लीजिएगा उनसे जाके। देखिए, अपोजिशन पहले अपने सवालों के जवाब दे दे। मैं बुज़दार साहब की किसी जाती जो उन पर इल्जाम लगेगा मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा। ये बड़ी अच्छी बात है ना हम बाजमात जैसे कहा ना कि जी वो मुझे क्यों निकाला वाले हैं,
ٹھیک ہم ہے۔ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی وزیر پہ چاہے وہ علیم خان ہو سبطین خان ہو ان پہ الزام لگا وہ بھی اتنا ان کی طرح اندر رہ کے آئے لیکن ہم نے کوئی چیخو پکار نہیں کی. ٹھیک ہے. مریم صاحبہ پیش یہ بات ہوتی صحیح ہے ہیں آپ کی. مریم صاحبہ پیش ہوتی ہیں لاتے مارتے ہوئے جاتے ہیں شیشے توڑتے ہوئے جاتے ہیں بادشاہ سلامت ہے گاڑی تو ان کی ٹوٹ گئی اور یار. سن لینا بادشاہ سلامت ہے ان کو کوئی پوچھے پوچھے دروازے کھٹکاتے ہیں ڈیمینر آپ نے دیکھا برتاؤ دیکھا ایروگنس دیکھی ہم بادشاہ سلامت ہمیں کوئی پوچھ سکتا ہے. بزدار صاحب آتے ہیں چیف ایگزیکٹو ہیں 61% آف پاکستان کے اور اس وقت وہ مطلب ان کے پاس ساری پاور ہے ادب احترام سے پیش ہوتے ہیں سوال و جواب کرنا ان کا اور نیب کا معاملہ میرا معاملہ نہیں ہے لیکن ایک آپ کو فرق لگا قانون ماننے والے اور قانون توڑنے والے وہ آپ کو نظر آ گیا. مصدق ملک صاحب سب سے پہلے میں نے ذکر کر دیا تھا نواز شریف صاحب کا میں چوہدری صاحب سے پوچھوں گا سر یہ میں نے شروع میں پروگرام میں کہا کہ دائیں طرف دیکھتا ہوں حکومت کی طرف تو ان کی پور پرفارمنس ہے ہم بتاتے رہتے ہیں مہنگائی کی بات کرتے ہوئے پوچھوں گا میں صداقت صاحب سے آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ اگر ثابت ہو جائے کہ واقعی نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر یوسف رضا گیلانی صاحب مل کے یہ گاڑیاں جو ہے 15% ادا کر کے دیں سر یہ تو پھر بہت کریہ سی بات ہے. یور ٹیک آن اٹ مصدق صاحب. جی پہلی بات تو میرے دوست آئے ہیں بڑی صداقت عباسی صاحب مجھے پتہ نہیں تھا یہ تشریف لا رہے ہیں تو بڑے دن بعد ان سے ملاقات ہوئی ہے. یہ بات ان کی ٹھیک ہے یہ ایروگنس والی ایروگنس ان کو دیکھنی چاہیے تھی سر ان لوگوں کے چہروں پہ جن پہ انہوں نے تیزاب زدہ پانی پھینکا ہے ان کو پتہ چلتا ہے ایروگنس کیا ہوتی ہے اور کس کے چہرے پہ تھی ایروگنس. انہوں نے ایروگنس دیکھنی تھی تو ان خواتین کو دیکھتے جن کو پولیس نے اینٹیں ماری تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ایروگنس کس کی تھی اور ایروگنس کیا ہوتی ہے. ایروگنس اگر انہوں نے دیکھنی تھی تو وہ ان کو ذرا ویڈیو کلپ چلا کے دکھائیں جس میں پولیس اینٹیں مار رہی ہے عوام پہ بھی اور مریم نواز کی گاڑی پہ بھی تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ایروگنٹ اس وقت کون ہے. یہ اس وقت حکومت کا رویہ ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے اس وقت یہ طاقتور ہیں یہ نیب کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں یہ لوگوں کو بلاتے ہیں پیشی پہ انہیں اینٹیں مارتے ہیں. آج پیپلز پارٹی بھی سارا دن اسلام آباد میں یہی آہ و فغاں کرتی رہی لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اینٹ کھانے والا تو ہمیشہ ایروگنٹ ہوتا ہے جس کے منہ پہ تیزاب پھینکا جائے وہ تو ہمیشہ ایروگنٹ ہوتا ہے. معصوم تو وہ ہوتا ہے جو معصومیت میں اینٹ نکال مارے نہت عوام پہ یا تیزاب پھینک دے. اچھا میرے سوال کا جواب یہ دیں توشہ خانہ ریفرنس مصدق بھائی کہ اگر یہ صحیح ثابت ہو پھر تو یہ بڑی توشہ خانہ کے متعلق توشہ خانہ کے متعلق میرے پاس کوئی تفصیل نہیں ہے لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ 1990 یا 1992 ماڈل کی ایک گاڑی تھی جو تحفے میں نواز شریف صاحب کو دی ہوئی تھی. میرے خیال میں قانون کے اندر کچھ اجازت ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز دی جائے جو نواز شریف صاحب نے غالباً نہیں دی تھی اگر آپ کو کوئی چیز دی جائے تو اس کی قیمت ادا کر کے جو بھی توشہ خانہ 15% صرف 15% ادا کی ہے مصدق بھائی پوری قیمت ادا نہیں کی. کیونکہ وہ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ 1992 کی گاڑی تھی. اگر آپ کے پاس بھی 1992 ماڈل کی کوئی گاڑی ہو جو آپ 2014 میں 13 میں 12 میں یا جب بھی یہ لی گئی تھی اگر آپ اس کو لیں گے تو اس کی جو قیمت ہوگی جو مقرر کی جائے گی جس کو بلو بک ویلیو کہتے ہیں اسی پہ لی جائے گی. وہ گاڑی جو 1992 ماڈل کی ہے وہ 2020 کی قیمت پہ تو نہیں لی جائے گی لیکن اس کی تمام تفصیلات کیونکہ میرے پاس نہیں موجود جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. میرا خیال ہے یہ لیکن آپ کو یہ انفارمیشن ہے کہ اس کیس کے اندر اشتہاری قرار دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کو. جی یہ میں نے سنا ہے اسی طرح جس طرح آپ نے یہ خبریں ٹیلی ویژن کے اوپر میں نے ٹیلی ویژن کے اوپر یہ ٹکرز وغیرہ دیکھے ہیں میرے پاس اس کی کوئی تصدیق شدہ رپورٹ نہیں لیکن یہ بات ٹھیک ہے. اس وقت ان کا مقدمہ یہ ہے کہ وہ جو ان کی سرجری ہونی ہے جو اب اسکیجول ہو رہی ہے وہ نہ کروائیں اور وہ واپس آ جائیں یا اگر انہوں نے سرجری کے لیے وہاں پہ رہنا ہے تو پھر یہاں پہ ان کو اشتہاری قرار دے دیا جائے. تو یہ تو اس حکومت کا پرانا وتیرہ ہے. میں چلتے چلتے آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں. آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی ٹیلی ویژن پروگرامز کے اوپر جو ہمارے وزیر ہیں بالخصوص مرزا صاحب وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے وہ دکھاتے رہے ہیں وہ بڑے آہستہ 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 وہ تمام پروفس جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ تمام لوگ ان سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے لیکن اس کے بعد جب عدالت میں پہنچتے ہیں تو ریفرنس کے وقت پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. صدیق صاحب ایک منٹ میں آپ لوگوں کے اس کے لیے بتا دوں اس پہ ان کا جرم بھی نظر آ رہا ہے عدالت نے ان پہ بھی بڑی ذمہ داری ڈالی ہے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ریکارڈ پیش کیا ہے سابق پرائم منسٹر ضمانت پہ ہیں یا مفرور ہیں بظاہر عدالت کے فیصلے کی حد تک ملزم اشتہاری ہو چکا ہے. یہ پچھلے کیس کی بات ہو رہی ہے آئی ڈونٹ تھنک تو توشہ خانہ ریفرنس کی بات ہو رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کا نام ای سیل سے نکالنے کا حکم نہیں دیا تھا. یہ حکومت کی جو کرمنل نیگلیجنس ہے اس کی بات ہو رہی ہے. وفاقی کابینہ نے نواز شریف کا نام ای سیل سے نکالا. وفاقی حکومت اور نہ ہی نیب نے عدالت کو نواز شریف کی سزا معطلی کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا. نواز شریف نے بھی بیرون ملک جانے سے پہلے عدالت سے اجازت نہیں لی. نواز شریف کے وکلاء کی درخواست
قابل سماعت ہونے پر بھی عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے. ہم نے پنجاب حکومت کو کہا تھا کہ نواز شریف کی ضمانت میں توسیع پر فیصلہ کریں گے پر کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی ضمانت غیر مؤثر ہو چکی. جسٹس عامر فاروق اگر ضمانت منسوخ ہے اس میں نواز شریف کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ اطہر من اللہ صاحب نے پوچھا ہے. بظاہر عدالت کے فیصلے کی حد تک ملزم اشتہاری ہو چکا ہے. پنجاب حکومت ضمانت میں توسیع دی تھی تو ابھی آرڈر کاپی موجود نہیں ہے, تو اگر توسیع بھی ہوئی ہے تو اس کا آرڈر نہیں, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اشتہاری ہو چکے ہیں. تو یہ پرانا کیس ہے obviously, لیکن وہ توشہ خانہ کی آئی تھنک ریفرنس کی سماعت ہو رہی تھی, اس میں بات کھل کے سامنے. چودھری صاحب یہ تو آپ بادی النظر میں اگر یہ الزام صحیح ہے تو آپ ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ, گاڑیاں 15% پہ آپ دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کو, حالانکہ آپ لوگوں کا ویسے تو اوپر سے بہت زیادہ گورنمنٹ اپوزیشن کی گیم کھیلی جا رہی تھی. یہ بات تاثر ابھر رہا ہے چوہدری صاحب. بہت شکریہ کامران صاحب. پہلے تو ایک گزارش کرنی ہے مجھے, میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہائیبرڈ ڈیموکریسی یا ہائیبرڈ جو سسٹم ہے یہ کیا ہے. پھر میں نے تھوڑا غور کیا تو اس میں پتا چلا کہ کچھ سیاستدانوں کو کام کرنے دیا جائے گا اور کچھ کو کہا جائے گا کہ گھر چلے جائیں, فارغ ہو جائیں. اچھا. کچھ جرنلسٹ کو کام کرنے دیا جائے گا اور کچھ کو کہا جائے گا کہ آپ گھر چلے جائیں. کچھ ججز کو کام کرنے دیا جائے گا اور کچھ کو کہا جائے گا کہ آپ گھر چلے جائیں. جن پولیٹیشنز کو کام کرنے دیا جائے گا انہیں یہ کہا جائے گا کہ آپ نے ہماری مرضی سے جو ہم کہیں گے یا جو ایک سکرپٹ ہے اس کے مطابق. جو جرنلسٹ کام کریں گے وہ بھی وہی رہ جائیں گے, باتیں بہت کریں گے لیکن الٹیمیٹلی وہی لکھیں گے جو ان کو کہا جائے گا. جو ججز ہیں وہ وہی فیصلے کریں گے جو ان کو کہا جائے گا. ٹھیک ہے. نہیں میں کسی کا نہیں, میں آج ویسے چلے میں اپنی بات کر رہا ہوں. اچھا آپ ایک بات بتائیں چوہدری صاحب, ایک منٹ آپ نے یہ کہا, ایک منٹ چوہدری صاحب, ایک منٹ بٹی صاحب کو کوئی کہہ سکتا ہے اس ملک میں, جرات نہیں ہے اس ملک میں اس وقت کسی میں اتنی طاقت ہمت ہے, جرات ہے نہیں, سوال نہیں. نہیں تو چوہدری صاحب میری بات سنیں, میرے جیسا ایک غریب, چوہدری صاحب میری بات تو سنیں, میرے جیسا ایک غریب کارکن, میں مجھے ایک منٹ دیجیے سر, خاص کر میرے جیسا ایک غریب کارکن بٹی صاحب جیسے جید صحافی کو کوئی گستاخی کر سکتا ہے, سوال نہیں پیدا. چوہدری صاحب لیکن میری بات تو سنیں, اب آپ نے ہائیبرڈ ڈیموکریسی مجھے بھی ڈال دیا, کام تو میں بھی کر رہا ہوں, تو آپ کے بقول مجھے کام کرنے دیا جائے. جی میں نے کب میں نے کسی کا کوئی نام لیا ہے. آپ نے کہا جو کر رہے ہیں وہ ہائیبرڈ ڈیموکریسی کے جرنلسٹ, مطلب ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں جیسی باتیں کبھی کبھی کر جاتے ہیں آپ بھی اس کی زد میں آ جائیں. تو میں توشہ خانہ ریفرنس میں, اچھا ایک منٹ چوہدری صاحب میں اپنے آپ کو ایک منٹ, آپ کی بات ہو رہی ہے ابھی کہیں نہیں جا رہے ہیں سر, میری بات تو سنیں ذرا, آپ کے ساتھ مزہ تو لینے دیں تھوڑا سا. ویسے تو آپ جو ہے خشک مزاج ہے, لیکن چلیں آج آپ نے مزیدار گفتگو کر دی. ایسا کرتے ہیں چوہدری صاحب, آپ کے پیرامیٹر پہ ایک اچھا صحافی بننے کے لیے یہ دیکھیں, توشہ ریفرنس کو میں پھاڑ دیتا ہوں, اس میں بات نہیں کرتے, زرداری صاحب پہ بات نہیں کرتے, مبینہ کرپشن یہ بھی یہ کہ جعلی اکاؤنٹ سے بات نہیں کرتے. اب میں ٹھیک ہوں جرنلسٹ, ایسا جرنلسٹ میں اچھا آدمی ہوں آپ کے نزدیک, نہیں اب میں حکومت کی بینڈ میں جاتا ہوں تو میں ہائیبرڈ جرنلسٹ نہیں ہوں گا. میری گزارش تو سننا, بتائیں سر, بتائیں. میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہ بات کریں. مجھے تو آج ایسے لگ رہا ہے کہ مطلب ہمارے جیسے کارکن جس نے اپنے خاندان کی تذلیل کروائی سیاسی طور پر, جو جیلوں میں رہے, پولیس سے مارے کھائیں, کوئی مطلب کسی اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں سوچا, ایسی لگ رہا ہے جیسے کچھ 35-40 سال جھانکی ماری ہے اور کوئی عوام کا درد نہیں ہے, کسی کا کوئی پرنسپل نہیں ہے, کوئی اصول نہیں ہے, کوئی ضابطہ نہیں ہے. بس ایسے ہی پتہ نہیں کیوں اس فیلڈ میں آ گئے, کسی اور جگہ پہ ہوتے تو ہم بھی پتہ نہیں کیا ہوتے. خیر, لیکن آپ کے سوال پہ واپس آتا ہوں میں. وہ جو ہے آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے خاندان کی کنٹریبیوشن بھی سیکریفائز کیا, لیکن آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں, بتائیں نا سر. الٹیمیٹلی ہم دیکھیں نا, میں فرسٹ ایئر میں تھا جب سے سٹرگل شروع کی ہے, اور فرسٹ ایئر میں تھا مجھے پتا تھا میں نے لا کرنا ہے, میں نے انسانی حقوق کے لیے یا سیاست کرنی ہے. میرا ایک تھا, آج پتہ نہیں کیوں میں مایوس آدمی نہیں ہوں بائی دا وے, میں دنیا کے اندر ایک خاص نقطہ نظر کا آدمی ہوں. میں دنیا کے اندر سوشلسٹ اسکول آف تھاٹ کا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر طبقاتی تفریق کا خاتمہ, جو بٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے, میں بالکل یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگوں کو پریولیجڈ لوگ ہیں ان کو بالکل پریولیج ختم ہونا چاہیے, اور ان لوگوں کا بھی وہی رائٹ وہ آپ کی پارٹی کے کیوں نہ ہو, جن کا انہوں نے کہا کہ 5 دن کی قید میں 5 سال جن کو جیلوں میں رکھا جاتا ہے. تو یہ سارا ایک کلاس سسٹم ہے, طبقاتی فرق ہے, لیکن طبقاتی فرق کے اندر پھر ایک طبقاتی فرق ہے. یہ میں گزارش جو آپ نے سوال کیا اس کی طرف آتے ہوئے,
کہ دیکھیں ایک ہی کیس میں ایک کو سزا ہو رہی ہے, ایک عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ نہ آئیں, آپ ویڈیو لنک پہ آ جائیں, اور سپریم کورٹ بائی دا وے ویڈیو لنک پہ لے رہا ہے. دوسری عدالت کہتی کہ نہیں آپ کو پیش ہونا ہے, آپ انڈر لائن کنڈیشن ہے, جو کچھ مرضی. توشہ خانہ کیس میں یہ ہے کہ انہوں نے لکھا, مجھے نہیں پتا, یہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ شاید یہ غلط قانون ہے. آپ کو اگر کوئی بندہ تحفے میں کوئی گاڑی دیتا ہے تو اس پہ 15% ڈیوٹی دے کے آپ کو, اگر آپ کو کوئی گفٹ کرتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط قانون ہے, اس قانون کو تبدیل کرنا چاہیے. لیکن جب تک یہ قانون ہے تب تک آپ کو اس کو ہی فالو کرنا پڑے گا. لیکن اس ملک میں کوئی عدالت نہیں ہے جو جنرل مشرف سے یہ پوچھ سکے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 1 ارب روپیہ آیا ہے, وہ کس نے بھیجا, کیوں بھیجا, وہ توشہ خانہ میں کیوں نہیں آیا. اس ملک کی کوئی عدالت نہیں ہے جو کہے کہ آپ ویڈیو لنک پہ جنرل مشرف کو مشرف صاحب کے پاس 1 ارب روپیہ کب آیا, جب وہ پاور میں تھے یا جب وہ ریٹائر ہو گئے تھے اور گھر چلے گئے اس کے بعد؟ نہیں, جب بھی آئے. آپ میں کیوں نہیں آ رہے, چوئی صاحب آپ کے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں آیا؟ میں ایک بات بتاؤں آپ کو, چوئی صاحب آپ سے ایک بات کریں, پریزیڈنٹ آف پاکستان رہے, وہ آرمی چیف رہے, وہ آرمی چیف رہے, پریزیڈنٹ رہے. جی 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 جی, میں نے ان سے سوال پوچھا تھا, میں وہ نے رہے آپ کے تو پاس ان کو گھر کہاں سے آیا, ورنہ آپ دبئی کو میں کیوں یا نہیں, مجھے ایجویر کیوں میں. نہیں مل رہا؟ انہوں نے مجھے کہا کہ جب وہ ریٹائر ہو چکے تھے, پریزیڈنٹ شپ چھوڑ دی تھی, تو کنگ جو تھے سعودی عرب کے, انہوں نے ان کو یہ گفٹ دیا تھا, اس کا ان کے سرکاری مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہوا, اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی صدر زرداری کو یا میاں نواز شریف کو تحفہ دے دے, گاڑیاں بھیج دے, تو وہ درست ہے. نہیں, مجھے نہیں پتا درست ہے یا نہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, سرکاری گاڑی ہے, اس کا تو جانا 15% میں آپ کی بات مان رہا ہوں. مجھے کامران صاحب 1 منٹ دیجیے گا سر, آپ سے بات ہو رہی ہے, آپ سے ہو رہی ہے, آپ 2 منٹ. ایک سیکنڈ. جی جی, وہ قانون غلط ہوگا, میں یہ مانتا ہوں. مجھے یہ بتائیں, آصف زرداری صاحب پہ ایک BMW کیس تھا, یہ اسی قسم کا کیس ہے, چونکہ اس میں ایویڈنس تھوڑی ہے, اس میں جلدی سزا کرنا چاہتے ہیں, اور کوئی چیز نہیں ہے. وہ اس کی سزا کیا ہے, 6 مہینے. کسٹم کا قانون کیا ہے, یا گاڑی ضبط کر لیں یا آپ پیسے لے لیں. زرداری صاحب کی 13 کیسز میں بیل ہوئی, تو 14واں کیس وہ بنا تھا, اس میں 2.5 سال جیل میں رکھا گیا تھا. یہ اسی قسم کا کیس ہے. گاڑیاں موجود ہیں نا, گاڑیاں ضبط کر لیں. سر آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے, لیکن یوز آف اتھارٹی کہاں پہ آئی؟ قانون یہی ہے کہ اگر رول یہ ہے کہ 15% دے کے لینی ہے, میری ایک 15% دے, میں کہتا ہوں غلط ہے. صبح بل لے کر آنا چاہیے, چینج کرنا چاہیے, اور کہنا چاہیے 100% اس پہ لینا چاہیے. ٹھیک ہے سر, یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. بات یہ ہے کہ یہ غلط اس لیے بھی ہے کہ یہ حکمرانوں نے بنایا ہوا لا ہے کہ عام پاکستان, یا تو آپ اس گاڑیوں کو آپ آکشن کریں تمام پاکستانیوں کے لیے, اور پھر وہ دیکھیں کہ کون 15% کے اوپر ڈیوٹی دیتا ہے, کم ڈیوٹی دیتا ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ گورنمنٹ ایک کی ہے, تو جو دوسری پارٹی ہے, بڑی پارٹی, وہ اس کو 15% پہ جو ہے کروڑوں روپے کی جو ہے BMW جو ہے جو پاکستانی گورنمنٹ کے پاس آئی ہوئی, یہ قانون ہی غلط ہے. اور یہ قانون جو ہے یہ عمرہ کے لیے بنایا گیا, یہ قانون حکمرانوں کے لیے بنایا گیا, یہ قانون آپس میں مل بانٹ کے لیے بنایا گیا, جس کا عوام تو یہاں پہ سکوٹروں کے لیے ترس رہی ہے, اور یہاں پہ حکمران جن کے پاس آلریڈی درجنوں گاڑی ہیں, پھر بھی ان کی نظر ہے کہ سرکاری خزانے سے 15% ڈیوٹی لے کے آپ گاڑی لے لیں. ہم تو جو ہے وہ 200% ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, 300%. عام عوام جو پاکستان کی, جو نواز شریف صاحب زرداری صاحب کو پرائم منسٹر بناتی ہے, اور خود جو ہے وہ ذلیل ہو رہے ہیں 300% دے کے. یہ تو نہیں ہو سکتا پاکستان میں. ایک بریک لوں گا جی. ویورز ویری وارم ویلکم بیک ٹو دی شو. آج بلاول بھٹو صاحب جو ہے, اور اپوزیشن تب تو بہت زیادہ بولتی ہے جب آبویسلی ان کے اوپر پاؤں رکھا جاتا ہے نیب کے کیس کو لے کے, اور آج بلاول بھٹو نے بھی والد صاحب کی حاضری کے اوپر جو کچھ بولا ہے وہ ذرا سن لیں. اس کے بعد صداقت صاحب سے میں پوچھوں گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر. سنیں جی. ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم پہ دباؤ ہے, ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہے ہیں کہ ہم بھی لائن میں آ جائیں, ہم بھی اسکرپٹ کو فالو کریں, ہم بھی مانیں کہ 18th امینڈمنٹ میں ترمیم ہو, ہم بھی مانیں کہ NFC ایوارڈ میں چینجز ہو, ہم بھی مانیں کہ اس ہاؤس سے کالا قانون پاس ہو. آپ نے میرا پورا خاندان کو گرفتار کرنا ہے, کر لو. ہم آپ کے دباؤ کی وجہ سے اپنا موقف نہیں چینج کریں گے. جو کٹ پتلی اسلام آباد کا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے مگر ان کا دور کہیں اور سے ہلتا ہے. اس ہائیبریڈ رجیم کا بھی اینڈ ہونا ہے. یہ بھی جعلی جمہوریت نہیں چلے گا, یہ کٹ پتلی جمہوریت نہیں چلے گا, جہاں آپ سمجھتے ہو کہ وزیر اعظم کو بھی کٹ پتلی کی طرح چلائے اور اپوزیشن پہ دباؤ ڈال کے ان کو بھی کٹ پتلی کی طرح
चलाने की कोशिश कर रहे हो, आपका ये कोशिश नाकाम होगा। ये सदाकत साहब, ये होती है हाइब्रिड डेमोक्रेसी जिसमें कठपुतली चला रहे हो हर चीज को, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं या हुक्मरान हैं आप जैसे। देखिए, मैं चौधरी मंजूर साहब को सुना है, इन्होंने, ये सियासी कारकुन है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। इन्होंने कहा कि जरदारी साहब और उनका खानदान और पीपल्स पार्टी हलाल मेरी जमहूरियत, तरफ ही देख के बात कर लो। नवाज शरीफ साहब, उनका खानदान और उनकी खानदानी जो आगे खानदानी नस्ल दर नस्ल चल रही है दोनों तरफों बच्चों में, और वो है हलाल जमहूरियत, हम है हाइब्रिड जमहूरियत। हलाल जमहूरियत में एक कानून था कि आपने 15% दे के तो तोशा खाना से गाड़ियां लेनी है। हलाल जमहूरियत कनपट्टी पर रख के जरदारी साहब को कहा कि लेक्सस 2005 मॉडल, 2008 मॉडल BMW, 2007 मॉडल BMW, अगर आपने सरकारी खजाने से ना ली तो ये तो हाइब्रिड जमहूरियत हो BMW 2008 मॉडल, हाँ, इमरान और लेक्सस 2007। लोगों को बताएं कि ये UAE की ये जो लेक्सस और ये BMW, ये गरीब लोग के जमहूरी लीडर हैं, जेन्युइन जमहूरियत वाले, और अगर जरदारी साहब वो गाड़ियां वहां से ना उड़ाते तो वो तो हमारी तरह के फेक। वो कह रहे हैं कानून बना हुआ, क्या करें? नवाज शरीफ साहब 6 घर हैं लाहौर में, कैंप हाउसेज हैं, ना सरकारी कैंप हाउसेज हैं, वो सरकारी खजाने से चलते हैं माशाल्लाह, अरबों की प्रॉपर्टी, और हमें तो सुना है कि बाप दादा से बड़े अमीर लोग हैं, सरकारी माल है। अगर वो 8 घर चलेंगे तो हाइब्रिड जमहूरियत, और इमरान खान जाके बनीगाला में रहेगा तो वो तो फेक जमहूरियत। इनकी जमहूरियत यही है कि खाओ पियो। मुझे बताएं, ये जो अरबों के केसेस हैं, ये इनके जो फ्रंट मैन हैं, शहबाज शरीफ साहब की ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो उनका CM हाउस इस्तेमाल होता रहा, इनसे पूछें ये क्या है, आप सवाल करें, आप हाइब्रिड नैब पूछे, उसे ये पत्थर मारते हैं, उसको कहते हैं तुम्हारी जुर्रत। मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब फरमाते हैं मेरे असासे मेरी आमदनी से ज्यादा है, तुम कौन होते हो पूछने वाले? तो आप क्यों है, आप जेलस हैं? यार ये बादशाह है। ये कहते हैं बुजदार, कहाँ बुजदार, कहाँ मुराद सईद, और कहाँ बिलावल एक बड़े खानदान का बच्चा। वो कह रहा पूरा खानदान गिरफ्तार कर ले जी, ये होती है बिलावल से शुरू होती है, बिलावल पे खत्म होती है। एक गरीब आदमी बुजदार, एक गरीब आदमी मुराद सईद, वो सामने तकरीर क्यों करता है? तो ये इनकी सोच है, ये इनकी जमहूरियत है, ये जमहूरियत के पास। आपको मुबारक हो, हम इस पाकिस्तान में तब्दीली लेकर आएंगे, आप इसको हाइब्रिड कहें, आप इसको। भट्टी साहब, मुझे नहीं पता आप हाइब्रिड जर्नलिस्ट हैं या आपके ऊपर बात नहीं हो सकती, लेकिन ये 15% कानून ना पीपल्स पार्टी ने बनाया ना नून लीग ने बनाया, ये तो इस कौम के साथ ज्यादती पता नहीं किसने की है, या इन दोनों ने मिलकर की है, लेकिन ये कानून ही नहीं होना चाहिए। भाई कानून आज से भट्टी साहब के साथ लगा दे हाइब्रिड जर्नलिस्ट, गाड़ी मेरा नाम ला दो हाइब्रिड एंकर। हाँ जी भट्टी साहब, हाइब्रिड जर्नलिस्ट। सर जी, पहली बात तो ये है कि जितने चौधरी मंजूर साहब, अब ये आप ज्यादती कर रहे हैं, डबल मैं इनसे उससे डबल मैं उनसे डरता हूं, बिलीव मी। और दूसरी बात ये है कि मैंने कभी कहा हो, ये आज देख लीजिए, इस हाइब्रिड तजियाकार ने कभी कहा हो कि मुसद्दक मलिक ने करप्शन की, चौधरी मंजूर ने करप्शन की, कमर जमान कायरा ने करप्शन की, सदाकत अब्बासी ने करप्शन की, कभी कहा हो, या मुबैना करप्शन भी कहा हो, लफ्ज इस्तेमाल किया हो। तीसरी बात है, बिलीव मी, हम तो अपने दबाव बताते नहीं है ना, जो हम पे दबाव होते हैं, जो हम जिस तरह बातें कर रहे होते हैं, जो जिन हालात में हम रह रहे होते हैं, आपके पीछे तो एक पूरी पार्टी है। मुझे तो ये टीवी सेंटर के नीचे उतरूं तो कोई थप्पड़ मार दे तो। भट्टी साहब, आपको थप्पड़ कोई नहीं मार सकता। मैं ये नहीं कह रहा आपके पीछे पार्टी है, लेकिन आपको थप्पड़ कोई नहीं मार सकता। ऐनी जरूरत किसी दी नहीं। तो अच्छा जी, चॉइस सही कह रहे हैं आपके फॉलोअर्स नहीं, वैसे भी बड़ी तगड़ी पार्टी। अब ये है कि अब ये है कि बहुत इल्जाम लग गए, तकरीबकारी हो रही है। भट्टी साहब आप पे बहुत इल्जाम लग रहे हैं। भट्टी साहब को जरूरत है। चौधरी साहब, मैं थोड़ी हाँ छां मिलावा तावी हाइब्रिड, ना मिलावा तावी हाइब्रिड। नहीं, आप आज पूरी तकरीबकारी कर रहे हैं। अच्छा चले, ठीक है, आज आप पूरी तकरीबकारी कर रहे हैं। ठीक, आगे जी। भट्टी साहब, जल्दी मुसद्दिक साहब बड़े खुश है इल्जामात सुन के। मैंने इतनी सुकून किसी के चेहरे पे कभी नहीं देखा जितना मुसद्दिक साहब के चेहरे पे होता है जब नवाज शरीफ साहब पे इल्जामात लग रहे होते हैं। मैं जरा पूछता हूँ इनकी तसल्ली की वजह। जी भट्टी साहब, कंप्लीट कर लें। अच्छा नहीं, मेरी बात कंप्लीट हो लेने दीजिएगा। बात यह है कि चौधरी साहब को पता है कि हम ये इसी हाइब्रिड एंकर के सामने, इसी हाइब्रिड प्रोग्राम में, इसी हाइब्रिड तजियाकार ने आटा, गंदम, चीनी, पेट्रोल, रज़ाक दाऊद, नदीम बाबर, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, क्या क्या हमने, बुजदार साहब क्या क्या नोहे नहीं पढ़े और पढ़ नहीं रहे।
لیکن سر اس ہائبرڈ تجزیہ کار اگر 35 والیومز پر بات کر لے، اگر 10 والیومز پر بات کر لے، پاناما لیکس پر، ٹیٹیوں پر بات کر لے، کراچی کوڑے پر بات کر لے، سندھ لٹ مار پر بات کر لے، یا چیف جسٹس صاحب کا وہ بیان دہرا دے کہ سندھ میں نہ حکومت ہے نہ قانون ہے، اور حکومت نہیں ہوتی تو ٹھیکے تو پھر پر آپ دے دو، ایکسپٹڈ نہیں ہے سر، بس ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا. بھٹی صاحب دوبارہ آنا ہے آپ کے پاس، میں نے آپ یقین کریں دوبارہ آنا ہے. تو نہیں ایک آخری بات، جی کریں آخری بات، اللہ آپ کو بھی اور صحت دے. پلیز نہ آپ ہائبرڈ سیاستدان ہیں، نہ ہم ہائبرڈ تجزیہ کار ہیں، نہ یہ ملک ہائبرڈ والا ہے. یہ رائے ہے، رائے آپ برداشت کریں. اور پیپلز پارٹی سے تو ہمیں اس لیے گلہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ تنقید یہ برداشت کرتی تھی. اب آج چوری صاحب نے ہمیں کہہ دیا ہے چلو منظور ہے. چلیں جی، ان کا نام ہی منظور ہے. اچھا مصدق بھائی ایک بات بتائیں، جب نواز شریف صاحب پہ الزامات لگ رہے تو کرپشن کے، آپ ایسے پرسکون طریقے سے مسکرا رہے ہوتے ہیں، یا تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے تسی کہتے ہیں جی مینو کی جنہوں نے کیتی ہے وہ آپ بتائیں گے، یا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے آج کا پروگرام صرف جی ڈاکٹر صاحب آج کا پروگرام سمجھ لیں کہ سب کی شامت آئی ہوئی ہے. نہیں کسی کی نہیں. یا مصدق ملک صاحب اس لیے اتنے پرسکون ہوتے ہیں کہ جی ہمیں تو ضمانت مل جانی ہے، ہمارا تو لیڈر باہر بیٹھا کافی پی رہا ہے وہاں پہ اسٹار بکس کی، تو ہمیں کہا یہ پاگل چیختے رہے. صرف وجہ کیا ہے اتنے سکون کی کرپشن الزامات کے اوپر؟ صداقت بھائی نے پسینہ نکال دیا اپنا لگا کے الزام. جی وجہ بڑی سمپل ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا یہ 10 والیوم کا اور پیناما کا، وہ تمام والیومز، تمام جے آئی ٹیز، تمام انویسٹیگیشنز، ان سب کے بعد آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں یہ ہوا کہ آپ نے وہ تنخواہ جو آپ لے سکتے تھے اپنے بیٹے کی کمپنی سے، لیکن آپ نے نہیں لی، لیکن کیونکہ لے سکتے تھے اس وجہ سے آپ صادق اور امین نہیں رہے، آپ گھر جائیں. تو چلیں اس کو چھوڑ دیں. یہ تو ایک میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اتنے سال روز شام کا بھی تھیٹر، صبح کا بھی تھیٹر، اور آخر میں بات ہوئی کہ تنخواہ لے سکتے تھے. آپ اور چھوڑ دیں. یہ یورپین یونین کی جو ابھی رپورٹ آئی ہے نیب سے متعلق، ذرا اس کا کوئی اقتباس سنا دیں، عوام کو پتہ چل جائے گا آپ کو. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. یہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیومن رائٹس کمیشن کی جو سر نیب کا ان سے کیا تعلق پی ٹی آئی سے؟ یہ آپ ظلم کرتے تھوڑا سا. میں معافی چاہتا ہوں. ہاں نہیں میں کوشش تو کر رہا ہوں سر. اچھا یہ سپریم کورٹ نہیں، میں کوشش کر رہا ہوں سر. ابھی آپ نے جتنے کیسز کا ذکر کیا ہے یہ سارے سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں. تو خواجہ سعد رفیق صاحب کا کے متعلق جو ضمانت کی اپلیکیشن میں جو مقدمے میں فیصلہ آیا ہے، ذرا وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا. میرے جی پڑھا ہے. اچھا ایسے بھی اس کو چھوڑیں شاید صاحب، ایک منٹ کامران سر آپ سی بات ہے. جی ایسا کرتے ہیں کہ ہم وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی ضمانت والا جو فیصلہ آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد خاقان نے وزیر کے طور پہ امریکی حکومت کو انفلوئنس کر کے USAID کے ذریعے کنسلٹنٹ لگوا کے یہ کانٹریکٹ دیا ہے. اس کو پڑھ لیتے نہیں، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. احسن اقبال صاحب کی بات کرتے ہیں. وہ جو سر یہ ساری دلائل آ گئے، اب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سر میں مسکرا کس وجہ سے رہا ہوں، یہ وجہ بتا رہا ہوں. اچھا وجہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ 1 سال سے 2 سال سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. آپ نے نواز شریف صاحب کو قید کیا، آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو قید کیا، آپ نے احسن اقبال صاحب کو قید کیا، آپ نے مریم نواز صاحبہ کو 2 مرتبہ قید کیا، آپ نے خواجہ سعد رفیق کو قید کیا، آپ نے خواجہ سلمان رفیق کو قید کیا، آپ نے مفتاح اسماعیل میرے دوست کو قید کیا، آپ نے رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیرمن ڈالی. سب نکلا ہے جی. یا روئیں یا مسکرائیں. آپ اس لیے خوش ہیں صداقت صاحب؟ آپ چاہتے ہی ہیں کہ میں رونا ٹھیک کر دوں. صداقت بھائی بات تو یہ ہے، کوشش یہ ہے کہ میں مسکراتا رہوں. آپ کی کوشش یہ مسکراتے رہے، بالکل ٹھیک ہے. صداقت بھائی بات یہ ہے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا آپ نے جتنا احتساب کا نعرہ لگایا وہ صحیح کہتے ہیں. ایک تو آپ نے کوئی ایفرٹ نہیں کیا اپنے آپ کو نیب سے الگ کرنے کی، آپ لوگ بلا وجہ نیب کی ڈیفینس میں آ جاتے ہیں، نیب گرفتاری کرتا ہے پرائم منسٹر کو اون کر لیتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ یہ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جناب یہ کلیئر کر دیں کہ پرائم منسٹر نے وفاقی کابینہ نے بھیجا ہے ان کو باہر. تو ایک جگہ پہ آپ ان کو اتنے ان کے ساتھ پولائٹ ان کو ریلیف بھی دیتے ہیں، ایگزٹ بھی دیتے ہیں، دوسری جگہ آپ نیب کو اون بھی کر رہے ہوتے ہیں. اتنی سیویئر کنفیوژن ہے تو اس کی وجہ سے ہی ہنستے ہیں یہ کہ یار ان کو بولنا تھا ہمارا بندہ تو باہر چلا گیا، پھر دوسرا بھی چلا جائے گا، تیسرا بھی چلا جائے گا. بڑی دفعہ ملک صاحب کو دیکھا، یہ میں نے نوٹ کیا لیکن میں ایکسپریس نہیں کر سکا. آپ بڑے ایکسپریسو آدمی، آپ نے ان کی بات، میں نے ان کی بات بڑا کانفیڈنس ہے ویسے، آئی نیڈ ٹو اپریشیٹ. لیکن یہ جو آپ ہنس رہے ہیں، جب آپ نے ڈاکٹر عاصم کو اندر کیا تھا 460 ارب کے کیس میں، اس پہ بھی آپ ہنستے ہیں یا اس پہ شرمندہ ہیں؟ جب آپ نے شرجیل میمن کو 5 ارب کے کیس میں اندر کیا تھا
جب زرداری صاحب کے آپ نے جعلی اکاؤنٹس یہ جو پکڑے ہیں اور آپ کے دور میں پکڑے گئے تھے، ان پہ آپ کو شرمندگی ہے؟ ان پہ آپ ہنستے ہیں؟ ان پہ آپ نے معافی مانگی ہے؟ ان کو آپ صحیح مانتے ہیں یا نہیں؟ زرداری صاحب کو جب آپ کہتے تھے کہ وہ بہت بڑے، مطلب چلے میں الفاظ نہیں استعمال کرتا، چوہدری صاحب مائنڈ نہ کر جائیں، آپ ان کا پیٹ پھاڑ کے ان کے پیٹ سے مال نکال کے لائیں گے؟ اور ابھی پچھلے دور میں جب زرداری صاحب کہتے تھے کہ نواز شریف اور ان کی پوری پارٹی معاشی درندہ ہے اور وہ ان کو معاف کریں تو اللہ بھی ان کو نہ معاف کرے، ان باتوں پہ بھی آپ ہنستے ہیں؟ کبھی نیب پہ بھی ہنس لیا کریں، کبھی خوشی سے اپنے پہ بھی ہنس لیا کریں، اور کبھی زرداری صاحب جنہوں نے سارے کیسز صدیق صاحب آپ کا 30 سیکنڈ ہے، 1 منٹ ہے، پھر چوہدری صاحب کے بعد جانا ہے میں نے. چوہدری صاحب کے لیے ایک شعر میرے ذہن میں آیا کہ مسکرانے پہ. جی صداقت بھائی، صدیق بھائی آپ کو 1 منٹ ہے. جی 1 سیکنڈ. دیکھیں نہیں، ہم ہنستے ہیں ای او بی آئی کے 24 ارب روپے والے مقدمے پہ، نہیں ہم ہنستے ہیں این آئی سی ایل کے 44 ارب روپے والے مقدمے پہ، اس پہ بھی نہیں ہنستے. ہم ہنستے ہیں منرلز کا جو کیس بھائی جان جو چل رہا ہے اس کے اوپر ہنستے ہیں، ہم مالن جبا کے اوپر ہنستے ہیں. وہ جو ان باتوں کا بھی جواب دینا ڈاکٹر صاحب، مائنڈ کر جائیں احتساب کمیشن کا چیئرمین، وہ جو احتساب بیورو آپ نے بنائی تھی ادھر خیبر پختونخوا میں، انہوں نے جو کہا تھا کہ 5 لوگوں تک ہتھکڑیاں وزیروں تک پہنچتی ہیں، ان پہ ہنستے ہیں. یار آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ دائیں طرف دیکھو چور بیٹھا ہے، بائیں طرف دیکھو چور بیٹھا ہے، آگے چور ہے، پیچھے چور ہے، اور باتیں ذرا آپ اپنی سنیں کس پہ آپ. اچھا میں وہ جو آپ جسٹس قیوم کو کال کر کے سزائیں دلاتے تھے ان پہ ہنستے ہیں، وہ جو سیف الرحمان کا احتساب تھا ان پہ ہنستے ہیں. وہ ہے تو دشمن ملک، لیکن ان کا ایک گانے کا شروع کا بول ہے وہ جو آپ کے ہنسنے پہ ہے، وہ انہوں نے تم یوز کیا. چوہدری صاحب میں آپ کے لیے آپ جو اتنا مسکرا رہے ہیں، کیا غم ہے آج کل تازہ جو چھپا رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری باتیں صحیح ہیں، آپ نظریاتی کارکن ہیں، آپ تھوڑے مایوس بھی ہیں ہائبریڈ ڈیموکریسی کی وجہ سے، کوئی اور تانے ہلا رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر. لیکن چوہدری صاحب یہ جو کرپشن کے جو صداقت صاحب نے الزامات بتائے، آپ نے نواز شریف صاحب پہ لگائے، چوہدری نثار صاحب نے لگائے، نواز شریف صاحب نے اون کیے. سر وہ تو آپ سنسیئرٹی کی حد تک آپ سمجھتے تھے کہ نواز شریف صاحب کرپٹ ہے، سنسیئرٹی کی حد تک آپ نعرے لگایا کرتے تھے مودی کا. تو یہ تبدیلی کب آئی ہے؟ آنیسٹی سے ان باتوں میں تو قائم رہے جو آپ کرتے رہے اس سے پہلے. وہ جو آپ نے کہا تھا کہ وہ معاشی درندے ان کا جواب دے. جی چوہدری صاحب ہم بلاول بھٹو صاحب نے کبھی ان کو غدار نہیں کہا. ہاں مودی کے یار کو 1 دکا اور 2 کا نعرہ تھا. میں چونکہ اس کیمپین میں، کشمیر کی کیمپین میں ساتھ تھا، ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات چونکہ ہم پہ بڑے غداری کے سرٹیفکیٹس اور کفر کے فتوے جتنے پیپلز پارٹی پہ لگے، ہم کسی پہ نہیں لگانا چاہتے، نہ ان سرٹیفکیٹس کو تقسیم کرنا چاہتے. وہ جو کیسز بنائے آپ نے نواز شریف صاحب پہ وہ صحیح تھے؟ یہ بتا دیں چلے آج قوم کو وہ صحیح تھے. میری ایک سر اس کا جواب تو دینا چوہدری صاحب. ہم نے کون سے کیسز بنائے؟ کوئی کیس جعلی اکاؤنٹ کیس آپ کے دور میں ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں، مجھے میری بات تو سن لینا. میری بات آپ نے نہیں بنائی، انہوں نے جو بنائے. کوئی اعتراض نہیں ہے میرے سمیت. میری بات سن لینا، میرے سمیت جس کو جیل میں ڈالنا ہے ڈال دیں. میرا صرف ایک ہی پرابلم ہے، جس اصول پہ مجھے جیل ڈالتے ہیں سارے، میں آفر کر رہا ہوں جتنے پہ کیسز ہیں نیب کے سب کو جیل میں ڈال دیں. جس پہ انکوائری ہے اس کو گرفتار کر لیں. یہ تماشا بند کر دیں. تو سر وہی کرتے ہیں تو بلاول صاحب جو ہے کہہ رہے کہ ہائبریڈ ڈیموکریسی ہے، وہی تو کر رہے ہیں. نہیں آپ کو پکڑے، آپ نے گاڑی لی ہے. جس کو چھوڑنا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے دیکھیں میں لڑتا ہوں، میں ایک عام آدمی کے لیے، ایک جو آپ کا کیمرہ مین ہے اس کی تنخواہ، آپ کا بھی اور بٹی صاحب کی تنخواہ میں، ایک کیمرہ مین کی، ایک پروف ریڈر کی تنخواہ میں فرق ہے، اور بہت زمین آسمان کا فرق ہے. جس دن آپ لڑیں گے نا دونوں ان لوگوں کے لیے، اس دن آپ کا امتحان ہوگا. میں لڑتا ہوں ان کے. چوہدری صاحب بات یہ ہے مجھے لڑنا چاہیے. اب میری بات تو سن لیں. میری بات سن لیں نا. آپ بات بیچ میں ایسے کر دیتے ہیں نا. فرق ہے جو طبقاتی فرق ہے وہ اس کی بات میں کر رہا ہوں. چوہدری صاحب طبقاتی فرق یہ ہے کہ آپ امیروں کو جیلوں سے جیلوں میں ڈالیں، غریبوں کے لیے بات کریں. آپ یہ بات کریں چوہدری صاحب کہ جو چھوٹا چور ہے اس کو باہر نکالیں. آپ سارے نیب زادے اکٹھے کر کے پی ٹی آئی میں شامل کر دیں. آپ سارے نیب زادے اٹھائیں اور کاف لیگ میں شامل کر دیں. آپ نیب زادے اٹھائیں اور پی ٹی آئی میں شامل کر دیں. مجھے اس پہ اعتراض ہے. یہاں پہ لوگوں نے چھوٹا سا گائے چور جیل میں ہے
اور چاہے میری پارٹی میں آپ کی پارٹی اچھا میں اگر یا بزدار نون میں صاحب ثابت بڑے ہو بڑے گئے چوروں کی آپ انہوں نے وکالت کرتے ہیں۔ irregularity کی، گھر آپ جائیں تو- گے؟ آپ بتائیں مجھے، میں- باتیں تو آپ لوگ بڑی بڑی کر رہے دیکھیں ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں بزدار باسی صاحب ہیں، یہاں پہ کتنے لوگوں نے پلی بارگنز کی ہوئی ہیں دیکھیں، اور سر، پھر وہ آپ سب کے پولیٹکس لوگوں میں نے کی ہے۔ موجود ہیں۔ جی، دیکھیں وہ بزدار سارے کے صاحب سارے ہیں، لوگ، چاہے وہ علیم خان ہے چاہے وہ سبتین ہے، اچھا جی، میں چاہے ایک وہ منٹ آپ کی سر میں پارٹی بریک کے لوں گا۔ ہیں۔ ہاں، آپ نے یہ امیروں بات کی کہی وکالت کہ کرتے ہیں۔ کیمرہ مین اور یہ ریڈر جو ہے ان کی تنخواہ میں اور میری تنخواہ میں اور بھٹی صاحب کی فرق ہے، تو آپ اٹھا رہے ہیں عوام کے مسئلے، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ تو وہی لاجک ہوگی، قائد محمد علی جناح جو تھے وہ کروڑوں پتی تھے اس زمانے میں، تو وہ پاکستان کی عوام کا مسئلہ تو اٹھا ہی نہیں سکتے تھے۔ پھر چوہی صاحب جو آپ کی لاجک ہے، ہم اس سٹیٹس میں ہو کے بھی اللہ کے فضل سے پوری پاکستانی قوم کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں، تو اس پہ کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر حکمرانوں کے گریبانوں تک جا رہے ہیں، اب تو آپ حکمران نہیں ہیں، ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں، اس پہ تو آپ کو پریشانی ہونی نہیں چاہیے۔ مہنگائی پہ بھی رونا ہوتا ہوں، آگے ٹائم ہوا تو ایک بریک لیتا ہوں جی۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.